कज़्ज़ाब, कसम खुदा की ये चेहरा झूठेगा नहीं, ये चेहरा झूठेगा। अभी दिमाग में गए थे सेट करके निशानी, कहते हैं कि वो सब एक तरफ रह गया, बस चेहरे पे निगाह पड़ी और आवाज आई कि कसम खुदा की ये चेहरा झूठेगा वो नहीं सही। उसके बाद कहते हैं कि मैं जाकर बैठ गया। बैठने के बाद आपकी पहली तालीम जो मेरे कानों से टकराई, पहली तालीम जो आप इरशाद फरमा रहे थे, पहली तालीम जो मेरे कानों से टकराई वो ये थी, या अय्युहन नास अफ़शुस सलाम व अत्इमुत ताम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल-लैलि वन-नास नियाम। ऐ लोगों, सलाम आम करो, सलाम आम करो, एक दूसरे को सलाम करो। मैं आपसे पूछता हूँ, सच बताइए, हम लोग सलाम किनको करते हैं? जिनको पहचानते हैं उनको करते हैं या नहीं पहचानते हैं उनको भी करते हैं? सच्ची बात पहचान इसे सलाम करते हैं जिनको पहचानते हैं। आका क्या फरमा रहे? सलाम आम करो, तुम उसे भी सलाम करो जिसे तुम पहचानते हो और उसे भी सलाम करो जिसे तुम नहीं पहचानते। सलाम करो। हम लोग इंतजार में रहते हैं वो मुझे सलाम करे, मैं बड़ा हूँ, मैं सदर हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं सरपंच हूँ, वो मुझे सलाम करेगा, मैं उसको क्यों सलाम करूँ? सलाम मेरे आका की सुन्नत, सलाम में आका पहल किया, सलाम में आका पहल किया, सलाम में पहल करना ये मेरे आका की सुन्नत है। सलाम एक दूसरे को कीजिए, पहचान कर भी कीजिए, बगैर पहचाने भी कीजिए। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से ताल्लुक बढ़ता है, सलाम करने से अदावत खत्म होती है, सलाम करने से नफरत खत्म होती है, सलाम करने से बुग़्ज़ खत्म होता है, सलाम करने से कीना खत्म होता है, सलाम करने से गलतफहमी दूर होती है, सलाम करने से भाईचारगी बढ़ती है, सलाम से आपस में ताल्लुक बरकरार होता है और बहुत सारी गलतफहमियां दूर होती है। आज हमारे नौजवानों के हाथ में, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है। सुबह सुबह उठते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं सबाह अल-नूर, कोई लिखता है सबाह अल-वद, और कोई लिखना नहीं जानता है तो वो चाय का प्याला व्हाट्सएप पर अपने दोस्त के पास चाय का प्याला, चाय का प्याला। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मेरे आका ने जो कलीमा सिखाया इससे बेहतर कोई कलीमा नहीं, इससे बेहतर कोई लफ्ज नहीं, कोई जुमला नहीं। क्या माना है? अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, हर तकलीफ से सलामत, परेशानी से सलामत, बीमारी से सलामत, दुख से सलामत, अल्लाह हर चीज से तुम्हें महफूज। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह तुम्हें सलामत। कितनी बेहतरीन दुआ है। तो मेरे दोस्तों, ये आका की पहली तालीम है, सलाम आम करो, हर एक दूसरे को सलाम, इंतजार में ना रहे कि वो मुझे सलाम करेगा। छोटा बड़े को सलाम करे, बड़ा भी छोटे को सलाम करे, हर एक दूसरे को सलाम करे, पहचान करके भी करे, बगैर पहचाने भी करे। इंशाअल्लाह आज से इस सुन्नत को अदा करके सब इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। ये पहली तालीम है। दूसरी तालीम और खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, किसे खाना खिलाओ? सबको खिलाओ, अपनों को खिलाओ, पड़ोसियों को खिलाओ, मुसाफिरों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, बेवाओं को खिलाओ, जरूरतमंदों को खिलाओ। महल्ले में कोई मुसाफिर आ गया, आप उसे पूछो खाना खाया या नहीं खाया, उसे भी खिलाओ, सबों को खिलाओ, अल्लाह वालों को खिलाओ, मदरसे में पढ़ने वाले मेहमान रसूल को खिलाओ, उलमा को खिलाओ, अतिया को खिलाओ, बुजुर्गों को खिलाओ, अहलुल्लाह को अपने दस्तरखान पे मदू करो, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत है, ऐसे लोगों को अपने दस्तरखान पे बुलाओ। हदीस में है, और से सुनिए, जिस दस्तरखान पे अल्लाह का नेक बंदा बैठा, ऐसा अल्लाह का बंदा जिसके दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत है, ऐसे अल्लाह का बंदा जिस दस्तरखान पर बैठे, ये अलामत है इस बात की कि उसकी रिज़्क़ हलाल है।
اس کی رزق حلال ہے۔ اس لیے آج ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اگر ہم کوئی تقریب کرتے ہیں تو ہم دعوت دیتے ہیں تو بڑے لوگوں کو صرف بلاتے ہیں، عمرا کو بلاتے ہیں، رؤسا کو بلاتے ہیں، مالداروں کو بلاتے ہیں، اور محلے کے غریبوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یتیموں کو چھوڑ دیتے ہیں، بیواؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، مسکینوں کو اپنے دسترخوان پہ بلانا آپ سمجھتے ہیں، علماء کو ایسے موقع پہ یاد نہیں کرتے، مہمان رسول کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اے میرے دوستوں، میں نہیں کہتا کہ بڑوں کو مت بلائیے، ضرور بلائیے، لیکن اگر آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے، آپ کے محلے میں کوئی یتیم ہے، آپ کے محلے میں کوئی بیوہ ہے، آپ کے محلے میں کوئی ضرورت مند ہے، آپ کے محلے میں کوئی غریب آدمی ہے، آپ کے محلے میں مدرسہ ہے، آپ کے محلے میں مہمان رسول ہے، آپ اپنے ان مہمان رسول کو ضرور بلائیے، غریبوں کو بلائیے، یتیموں کو بلائیے، بیواؤں کو بلائیے، مسکینوں کو بلائیے، ضرورت مندوں کو بلائیے، اپنے دسترخوان کو بلائیے۔ اے میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، عبرت میں۔ کبھی کبھی انسان کو اس کا خیال آتا ہے، آواز کم کیوں کی آواز بڑھا، روزانہ پروگرام ہے، زور سے بولتے ہیں، پسند بڑھا کے رکھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ دنیا میں کسی کی مدد کر رہے ضرورت مند، آخرت میں تو اس کا اجر اور ثواب تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ آپ کو اس کا بدل عطا کرے۔ تصور سے جاتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کا گمان وہاں تک نہیں جائے گا۔ امریکہ میں پڑوسی ملک کا ایک نوجوان ملازمت کیا کرتا ہے، غور سے سنا، پڑوسی ملک کا ایک نوجوان امریکہ میں ملازمت کرتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے اس کو کینسر ہو گیا، لا علاج مرض، اور کینسر کے اس اسٹیج پر وہ پہنچ گیا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب علاج ممکن نہیں ہے، اب تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ، جو زندگی کے کچھ ایام بچے ہوئے ہیں اپنے گھر میں گزارو، اب تمہارا علاج نہیں ہو سکتا، طبی اعتبار سے اب کوئی نسخہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے تمہیں اس مرض سے شفا ملے۔ وہ نوجوان اپنی زندگی سے مایوس ہو کر کے اپنا وطن واپس لوٹ گھر میں رہنے لگا، پڑوسی ملک کا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا، وہ ایک قصاب کی دکان پہ گوشت لینے کے لیے گیا، اس نے دیکھا کہ ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی، خاتون برقع پوش، برقع پھٹا ہوا تھا، برقعے کی چادر اس کی پھٹی تھی، ایک طرف آ کر کے وہ بیٹھ گئی، کھڑی ہو گئی۔ دکاندار نے اس کو دیکھا تو زور سے جھڑک گیا اور جھڑک کر کے یہ کہا کہ تم ابھی سے چلی آئی، جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ وہ عورت کچھ دور جا کر کھڑی ہو گئی، اس نوجوان نے گوشت خریدا، گوشت لینے کے بعد اس کو تعجب ہوا کہ آخر وہ خاتون کون ہے اور اس دکاندار نے اس کو کیوں ڈانٹا۔ وہ اس خاتون کے پاس گیا اور خاتون سے جا کر کے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس نوجوان کیا اس دکاندار نے تمہیں کیوں ڈانٹا۔ جب یہ پوچھ لیا تو خاتون کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، وہ اپنی درد کو آنکھوں، اپنی داستان غم اور اپنی اندر کی پریشانی جو آنکھوں کے اندر چھپانا چاہتی تھی وہ چھپا نہ سکی، آنسو چھلک پڑے۔ اصل بات یہ ہے میرے قابل نہیں ہے، میرا شوہر اللہ کا پیارا ہو گیا، میرا قابل نہیں ہے، میں ایک بیوہ خاتون ہوں اور میرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، میں ہفتے میں 2 دن اس کے دکان پہ آتی ہوں اور یہ گوشت کے چیتھڑے اور گوشت کے وہ زائد چیزیں جس کو یہ ایک طرف ڈال دیتی ہے اس کو چن کر کے اور میں اٹھا کر لے کر جاتی ہوں، اس کو صاف کرتی ہوں اور صاف کر کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہوں۔ آج میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، میں اپنے بچوں کی بھوک کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور میرا یہ معمول تھا
کہ میں شام کے وقت اس کے دکان پہ آتی تھی، آج دوپہر کے وقت میں چلی آئی، اس لیے اس دکاندار نے مجھ کو ڈانٹا اور یہ کہا کہ تم ابھی سے چلی آئی۔ اس نوجوان کو بہت اس خاتون کے اوپر رحم ہے، ترس۔ دکاندار سے کہا کہ سنو، آج سے تم ہفتے میں 2 دن اسے وہ گوشت دیا کرو جو گوشت تم مجھے دے، فریش گوشت، اور جب تک کہ میرے جسم کے اندر روح ہے، جان ہے، میں اس کا پیسے میں ادا کروں گا، میں پیسے دے دیا کروں گا، اس کو فریش گوشت دے دینا۔ خاتون سے کہا کہ آپ ہفتے میں یہاں پر آئے اور 2 دن آپ جو چیتھڑے اٹھا کر لے جاتے ہیں وہ نہ لے جائیں، فریش گوشت لے کر کے جائیں، جب تک کہ میں زندہ ہوں میں پیسے میں آئے۔ چنانچہ یہ معمول بن گیا، وہ فریش گوشت دکاندار اسے دینے لگا، لے جانے لگی اور یہ پیسے اس سے ادا کر دیتا۔ وقت گزرتا رہا، 4-6 مہینے ہی ہوئے تھے، اندر سے وہ نوجوان صحت یاب ہو گیا۔ کوئی دوا نہیں، وہ دوا جو وہاں سے لے کر آیا تھا دوا ختم ہو گئی، ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا اب کوئی علاج نہیں ہے، وہ ڈاکٹر کی طرف رجوع بھی نہیں کیا، بس اندر سے اس کو صحت ملنے لگی، صحت یاب ہونے لگا، آہستہ آہستہ وہ اچھا فیل کرنے لگا، اور پھر آخر وہ ایسا ہو گیا کہ دوبارہ اس نے ملازمت کے لیے امریکہ جانے کا فیصلہ کر دیا، اور دوبارہ جب وہ امریکہ گیا اور اس ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی جس نے اس کا علاج کیا تھا، اس ڈاکٹر سے جب اس کی ملاقات ہوئی، ڈاکٹر نے دیکھ کر تعجب سے پوچھا یہ بتاؤ تم نے کون سا نسخہ استعمال کیا، کس ڈاکٹر سے تم نے علاج کرایا، کون سی دوا تمہاری چلی؟ کہا کہ کوئی دوا نہیں، کوئی نسخہ نہیں۔ اس کا چیک اپ دوبارہ اس ڈاکٹر نے کرایا، اور چیک اپ کے بعد جب رپورٹ صحیح آئی تو ڈاکٹر کو بڑی حیرت ہوئی، کہا بتاؤ داستان کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا مجھے کوئی بات معلوم نہیں ہے، بس میرا ایک عمل ہے، شاید ہو سکتا ہے وہ عمل یہ کہ ایک روز میں قصاب کی دکان پہ گیا تھا اور وہاں ایک خاتون آئی تھی، برقع پھٹا ہوا تھا، اس دکاندار نے اس کو ڈانٹ دیا، جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ بیوہ خاتون ہے اور اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور یہ چیتھڑوں کو یہاں سے اٹھا کر لے جاتی ہے، میں نے دکاندار سے کہہ دیا کہ جب تک کہ میں زندہ ہوں میں پیسے دیا کروں گا، اسے فریش گوشت دیا کرو۔ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب مجھے یقین ہے اس بیوہ کی دعا مجھے نہ کرے، بیوہ کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے شفا۔ آپ کر کے تو دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ لا علاج ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا لا علاج، کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر ہے، ایک بیوہ کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے اسے شفا کر دیتے ہیں۔ ایک اور مشہور واقعہ ہے، ایک شخص بہت پیسے والے پاؤں سے معذور ہو گئے، ویل چیئر پہ چلتے تھے، ان کے لڑکے باہر رہتے تھے، انہوں نے ایک خادم رکھ دیا، ایک لڑکا رکھ دیا اپنے باپ کی خدمت کے لیے۔ ایک روز وہ حاجی صاحب نے اس خادم سے پوچھ لیا بیٹا تمہاری تو ابھی پڑھنے کی عمر تھی، تم پڑھتے کیوں نہیں، کیا مجبوری تھی؟ تو اس کے ہاتھ میں آنسو آ گیا، کہا حاجی صاحب میں پڑھ رہا تھا، اچھا نمبر میں لاتا تھا، پوزیشن میں لاتا تھا، لیکن میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا اور میری والدہ کے پاس یہ صلاحیت نہیں بچی، کوئی شکل نہیں نکلی جو میری تعلیم کی کفالت کو کر سکے، مجبوری میں پڑھائی ترک کر دیا اور آپ کے یہاں ملازمت کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب تو ترس آیا، حاجی صاحب نے کہا بیٹا اگر میں تیری کفالت کروں گا تو پڑھے گا؟ کہا کہ ہم حاجی صاحب سے پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا بیٹا جاؤ تم پڑھو، میں تمہاری کفالت کروں گا۔ حاجی صاحب اس کی کفالت کرنے لگے اور وہ بچہ پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ ان کے ایک دوست تھے کچھ دنوں کے بعد ان سے ملنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ حاجی صاحب جو ویل چیئر سے مسجد آیا کرتے تھے آج پیدل چل کر کے آ رہے ہیں۔ تو حاجی صاحب نے اس سے پوچھا، اس دوست نے حاجی صاحب سے پوچھا، حاجی صاحب
کی جو تکلیف تھی وہ آرام ہو گیا. آپ پہلے ویل چیئر میں آتے تھے, آج خود چل کر کے آئے. حاجی صاحب نے کہا پہلے نماز پڑھو پھر میں بتاؤں گا. نماز سے فارغ ہوئے, حاجی صاحب نے کہا میرے پاس ایک لڑکا تھا جو میری خدمت کیا کرتا تھا. میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے بتایا کہ میں یتیم ہوں, میرے والد نہیں ہیں اور مجبوری میں نے تعلیم تک کی. میں نے فیصلہ لیا کہ نہیں. میں نے اس سے کہا بیٹا میں تیری کفالت کروں گا, تو پڑھے گا. وہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا, وہ پڑھنے کے لیے تیار ہوا. میں نے اس کو بری کر دیا اور ماہانہ میں نے اس کا وظیفہ باندھ دیا, اور میں نے کہا ایک اور ایسا بچہ جو ضرورت مند ہے اس کی بھی میں کفالت کروں گا. میں 2 بچوں کی آج کفالت کر رہا ہوں. 6 مہینے ہوتے ہوتے میرے گھٹنے کے درد بھی ٹھیک, میرے کمر کے درد بھی ٹھیک. میں ویل چیئر میں آتا تھا, اب میں پیدل چل کر کے آتا ہوں. کوئی علاج نہیں ہے. یہ اس بچے کی دعا مجھے لگ گئی ہے, اس بچے کی دعا لگی ہے, اس کی دعا کے برکت سے اللہ نے مجھے شفا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر مدرسے میں پڑھنے والے ایک بچے کی آپ نے کفالت کر دی, آپ نے محتمم صاحب سے پوچھ لیا ایک بچہ غریب ہے, ایک بچہ ضرورت مند ہے, یا کوئی بچہ یتیم ہے جس کے والد نہیں ہے, ان کا کیا خرچ آتا ہے سالانہ, میں اس کے پیسے دے دیا کروں گا. آپ ایک دیکھیے دنیا میں بھی اللہ اس کا اجر دے گا, دنیا میں بھی نفع نظر آئے گا, اور آخرت میں تو نفع ہی نہیں. میرے دوستو بات لمبی ہو گئی, مختصر یہ ہے کہ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں آپ کی مجلس میں جا کر کے بیٹھا, آپ جو تعلیم دے رہے تھے, پہلی تعلیم جو میرے کانوں سے ٹکرائی, یا ایھا الناس افشوا السلام, اے لوگو سلام عام کرو, واطعموا الطعام, اور کھانا کھلاؤ. تو ہوا تیسرا انہوں نے کہا, تیسری تعلیم وصلوا الارحام, صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ خونی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, خونی رشتہ داروں کے ساتھ بہتر برتاؤ, حسن سلوک کرنا. خونی جو رشتے ہیں یہ اللہ نے بنائے, آسمان پر یہ زمین پہ نہیں بنے, اس لیے خونی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے, حسن سلوک کیجیے, اچھا معاملہ کیجیے. وہ آپ کو سلام نہیں کرتا, آپ اس کو سلام کیجیے. وہ آپ کے غم میں شریک نہیں, وہ آپ اس کے غم میں شریک ہوئیے. وہ آپ کی خوشی میں نہیں آیا, آپ اس کی خوشی میں جائیے. وہ آپ کی عیادت کے لیے نہیں آیا, آپ اس کی عیادت کے لیے جائیے. اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی. جو صلہ رحمی کرے گا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں صلہ رحمی اللہ کے پاس سفارش کرے گا. اللہ اسے جسم کی شکل دے دے گا, اللہ کے سامنے اپنے اس کے لیے سفارش کرے گا. جو دنیا میں صلہ رحمی کرتا تھا, اللہ اس کی سفارش پر اس کے لیے مغفرت کے فیصلے. نمبر 3 صلہ رحمی کرو. آگے فرماتے ہیں کہ آقا کی چوتھی تعلیم وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, راتوں کو اٹھو جس وقت سارے لوگ سوئے ہوئے, پورا جگت سنگھ پور سو رہا ہے, پورا اڑیسہ سو رہا ہے, پورا گاؤں سو رہا ہے. 3 بجے رات, 4 بجے صبح, 2 بجے رات اٹھو رہا ہے. ٹھنڈے پانی سے وضو کرو, گرم گرم بستر سے باہر نکلو, نرم نرم گدے سے باہر نکلو, تو وضو کرو. موقع ہو تو 2 رکعت, 4 رکعت, 6 رکعت, 8 رکعت اپنی جبی کو, اپنی پیشانی کو بارگاہ اعزتی کے سامنے ٹیک دو. ندامت کے 2 قطرے آنسو بہاؤ, اللہ کے سامنے رو, اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ, اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی چاہو. وہ اللہ رحیم ہے, وہ اللہ کریم ہے, وہ اللہ غفار ہے, وہ اللہ ستار ہے, وہ اللہ رحمان ہے, وہ اللہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے. اللہ کے سامنے رو, اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ, اللہ کے سامنے جھکو, اللہ کے سامنے مغفرت کی بھیک مانگو. اپنے لیے مانگو, اپنے محلے کے لیے مانگو, اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگو, اپنے خاندان والوں کے لیے مانگو, اپنے صوبے کے لیے مانگو, اپنے ملک کے لیے مانگو, اپنے دیش کے لیے مانگو, پوری امت کے لیے مانگو. اللہ کے سامنے اٹھ کر کے اس وقت نماز پڑھو جب سارے لوگ سوئے ہوئے. یہ 4 کام, کتنے کام ہوئے؟ 4 کام. یاد رہے گا, پہلا کام, پہلی تعلیم آقا کی سلام, دوسری تعلیم کھانا کھلانا,
تیسری تعلیم صلہ رحمی کرو، اور چوتھی تعلیم تہجد کی نماز۔ جو تہجد پڑھے گا اس کی فجر کی نماز ادا ہوگی، تہجد کی نماز۔ یہ چار کام ہے۔ جب یہ چار آقا کی یہ تعلیم، چار تعلیم، آقا کی یہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ آپ جو تعلیم دے رہے تھے یہی تعلیم تھی، چار کام۔ آگے آپ نے فرمایا جو یہ چار کام کرے تدخل الجنت بسلام، وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہے، وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب آپ کی یہ تعلیم میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں قریب جا کر بیٹھ گیا، تھوڑا اور قریب ہوا، میں اور قریب ہوا، اور میں نے آپ سے 3 سوال کیے۔ میں نے آپ سے کہا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب دے دیں۔ آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال ما اول اشراط الساعہ، قیامت کی پہلی علامت کیا؟ دوسرا سوال جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کو سب سے پہلے کس چیز سے ضیافت کی جائے، جنتیوں کی خوراک کیا ہوگی، پہلی خوراک کیا ہوگی؟ اور تیسرا سوال بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بعض بچے اپنے والد باپ کے ہم شکل ہوتے ہیں اور بعض بچے اپنی والدہ اپنی ماں کے ہم شکل ہو جاتے ہیں، اس کی کیا ہوگا؟ یہ 3 سوال۔ آقا نے فرمایا اتانی و اخبرنی جبرائیل آنی، ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے اور تمہارے یہ تینوں سوال کا جواب دے۔ پہلا سوال ما اول اشراط الساعہ، قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ آقا نے فرمایا فنار یحشر الناس من المشرق الى المغرب، وہ ایک آگ ہوگی جو مشرق سے مغرب تک لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی، جو لوگ ہوں گے سب کو ہانک کر مشرق سے مغرب لے جائے گا۔ دوسرا سوال جنتی جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلی چیز ان کی ضیافت کے طور پہ کون سی چیز، کون سی خوراک انہیں دی جائے گی؟ حدیث کے الفاظ ہیں کبید الحوت، مچھلی کے کلیجے کے اوپر کا حصہ، مچھلی کے کلیجے کے اوپر کا حصہ، اس کو کہہ لیجیے مچھلی کے کلیجے کا کباب۔ اور تیسرا سوال یہ بعض بچے باپ کی ہم شکل، بعض ماں کی ہم شکل ہو جاتے ہیں، میاں بیوی شوہر بیوی جب آپس میں ملتے ہیں جن کا پانی غالب آتا ہے، سبقت کرتا ہے بچہ ان کے تینوں سوال کا جواب جب آقا نے ارشاد فرما دیا تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بات تو تھوڑی اور اس پہ آئی لیکن وقت میں اب گنجائش نہیں۔ حضرت نے 9 بجے کا مجھے وقت دیا تھا، اب وقت مکمل ہوا جاتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا جو باتیں میں نے عرض کی انشاءاللہ یقین کے ساتھ آپ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ اس پہ ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات مولانا نے اشارہ کیا تھا، کافی تعداد میں میری مائیں اور بہنیں بھی آج کے اس جلسے میں آئی ہوئی ہیں، پردے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں اپنی ماں سے اور اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا آج کے نازک حالات میں جب دشمن ہمارے ایمان کے لٹیرے نکڑوں میں، گلیوں میں، سڑکوں میں پلاننگ بنا رہے ہیں، ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہیں، ایک نہیں انیک سینکڑوں بچیاں غیروں کے ہاتھ میں جا چکی ہیں۔ میں اپنی ماں سے اور اپنی بہنوں سے کہوں گا ایمان کی بڑی قیمتی دولت، یہ بڑی عظیم نعمت ہے، یہ بڑی قیمتی دولت ہے، یہ سودا کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں ایمان کی حفاظت کیجئے۔ ایک آج کے دور کی ایک خاتون ہے اور ایک خاتون پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کی خاتون تھی، نام علماء سے پوچھئے نام کیا تھا؟ حضرت سمیہ۔ چلی جا رہی ہے، ابو جہل کہتا ہے سمیہ رک جا، حضرت سمیہ کہتی ہے ابو جہل تم اپنا کام کرو مجھے اپنا کام کرنے دو، کہا کہ نہیں سمیہ رکو اور سنو میں جو کہوں گا وہ تمہیں کہنا پڑے گا، میں جو کہلواؤں گا وہ تمہیں کہنا پڑے گا، میں جو اقرار کرواؤں گا اس کا تمہیں آج اقرار کرنا پڑے گا۔
الکفر کفر نباشا. سمیہ کہتی ہے ابو جہل کیا کہلوانا چاہتے ہیں, کیا اقرار کروانا چاہتے ہیں, کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ نقل کفر کفر نباشا. ابو جہل نے کہا سمیہ تمہیں کہنا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں, تمہیں کہنا پڑے گا. اے میری ماں اور بہنوں, اللہ اللہ وہ سمیہ, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ زبان حال سے کہتی ہے جو جان مانگو تو جان دے دوں, جو مال مانگو تو مال دے دوں, جو جان مانگو تو جان دے دوں, جو مال مانگو تو مال دے دوں, مگر یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا چاہو جلا دے. قیامت کے دن ہماری ان بہنوں کی قریبان کو پکڑ لے گی جو لالچ میں آ کر کے, جھانسے میں آ کر کے ایمان کا سودا کر رہی ہیں. وہ پوچھے کہ کیا معاملہ تھا تمہارے ساتھ, کوئی تمہاری جان لینے کے لیے کھڑا تھا؟ میں نے اپنی جان قربان کر دی, میرے اولاد اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے, میرے خاوند اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے, میری جان شہید, میری جان چلی گئی, میرا سب کچھ اجڑ گیا, لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. کہا ابو جہل تم سے جو ہو سکے گا وہ تم کرو, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسی وقت جو ہے تیر کا بوچھار ہوتا ہے اور حضرت سمیہ اپنی جان شہادت نوش کر جان, لیکن سودا نہیں کرتا. اے میری ماں اور بہنوں, کبھی بھی آپ کی گود سے حضرت خواجہ اجمیری جیسی شخصیت نے جنم لیا, آپ کی گود سے بایزید بستامی پیدا ہوئے, آپ کی گود سے قطب الدین بختیار کاکم پیدا ہوئے, آپ کی گود سے بابا فرید الدین گنج شکر پیدا ہوئے, آپ کی گود سے نظام الدین اولیاء پیدا ہوئے, آپ کی گود سے شیخ الہند پیدا ہوا, آپ کی گود سے شیخ الاسلام پیدا ہوئے, آپ کی گود سے حضرت مولانا علی میاں ندوی جیسی شخصیت نے جنم لیا. آج کیا ہوا؟ آج گودیں کیوں بدل گئی؟ آج گود سے پیدا ہونے والی بچی گود میں جا کر اپنے باپ کے سامنے کہتی ہے میں نے جو تم نے میرا نام رکھا تھا عائشہ زینب فاطمہ, اب میں نے نام بھی اپنا بدل دی اور اپنا مذہب بھی بدل دی, اب میرا نام بھی الگ اور مذہب بھی الگ ہے. کوئی بات سننے کے لیے تیار, کیا بات ہے؟ اصل میں میری ماں اور بہنوں آج وہ تربیت نہیں گئی. پہلے کی مائیں قرآن کی تلاوت کرتی تھی, اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھی, تہجد پڑھتی تھی, اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی تھی, قرآن کی تلاوت کرتی تھی, اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی تھی. بچے گود میں کئی مہینے, کئی بارے بچے جو ہے وہ گود میں پڑھ دیا کرتے تھے. آج ہماری بہنیں سیریل دیکھ رہی ہیں, آج ہماری مائیں, آج ہماری بہنیں ٹی وی دیکھ رہی ہے, موبائل ہے ہاتھ میں, موبائل کے اندر فحش چیزیں, آج گندی چیزیں اور بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہی ہے. معاف کیجئے گا, شوہروں کی نافرمانی کر رہی ہے, اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کرتی, اپنے خاوند کے حقوق کو ادا نہیں کرتی, اپنے خاوند کی فرمانبرداری نہیں کرتی, نہ وہ اللہ کے حق کو ادا کر رہی ہے, نہ اپنے شوہر کے حق کو ادا کر رہی ہے, نہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر رہی ہے. اے میری ماں اور بہنوں, اگر گھر کا یہ ماحول ہوگا تو آپ کے گود سے پیدا ہونے والا بچہ, آپ کے گود سے پیدا ہونے والی بچی یہ ایمان پر اور دین پر قائم نہ رہ سکے گی جیسے حالات آج ہو رہے ہیں. اس لیے آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کیجئے, عفت کے ساتھ زندگی گزاریے, اپنی عصمت کی حفاظت کیجئے, اپنی عفت کی حفاظت کیجئے, پردے کے ساتھ زندگی گزاریے, حیا کی زندگی گزاریے, نمازوں کا اہتمام کیجئے, تہجد کا اہتمام کیجئے, قرآن کی تلاوت کیجئے, اللہ کے حق کو بھی ادا کیجئے, اپنے شوہر کے حقوق کو بھی ادا کیجئے, بچوں کی صحیح پرورش کیجئے, بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیجئے. انشاءاللہ اگر یہ ماحول رہے گا گھر بھی جنت نما, بچوں کی صحیح تربیت ہوگی, آنے والی نسلوں میں جو ہے آپ انہیں قرآن پیدا ہوں گے, عالم دین پیدا ہوں گے, ایک دین کا ماحول قائم ہوگا. گھروں میں تعلیم کا نظام بنائیے, گھروں کے اندر تربیت کا نظام بنائیے, اپنے بچوں کے موبائل پر نگاہ رکھیے, اپنے بچوں کے ہاتھوں میں, اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل رکھ دیجیے, اپنے بچے اور بچیوں کی خصوصی نگرانی کیجیے. آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے, ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
فرمائے وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ. دیکھیے